बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आज हमने एक दहरिये के चंद एतराज़ात जो उसने बुखारी शरीफ के ऊपर किए हैं उनके जवाब देने हैं। इथियस्ट कहते हैं दहरिया, मुल्हिद। तो ये एक मुल्हिद है, पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से, जो कि हारिस सुल्तान नाम से है। उसने हालिया अपनी एक वीडियो के अंदर बुखारी शरीफ के ऊपर कुछ एतराज़ात वारद किए हैं और इब्तिदा से चंद अहादीस बुखारी शरीफ की वो पेश की हैं और उसके ऊपर इतराज़ात वारद किए हैं कि देखो जी, इस्लाम झूठा मज़हब है और ये बुखारी के अंदर लिखा हुआ है। अब वो हदीस का आजकल उसने एक सिलसिला शुरू किया जी, मैं दर्स दूंगा, दरसे बुखारी। और वो अब दरसे बुखारी के नाम से किस्त अव्वल, किस्त दोम, किस्त सोम, इस तरीके से उसके सीरियल अब आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तदरीजन तमाम के जवाब देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब का है, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब जो तबलीग कर रहे हैं, वो तबलीग मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो इल्हादियत की तबलीग है, कादियानी तबलीग है और ईसाइयत की तबलीग है। जो कि इस्लाम मुखालिफ लोग हैं उनकी ये तबलीग कर रहे हैं और उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं और उनको ये फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं की तालीमात को ये अब जुब्बा दस्तार सजा के कुरान और हदीस हाथ में थाम के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं इब्तदा करता हूँ इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के एक क्लिप से और आगे जाके हम फिर मुल्हिद हारिस के क्लिप को भी हम पेश करते हैं और उसके जवाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आइए जी, क्लिप सुन लें। तो मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कि मुझे पता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं मैंने तो अपनी आंखों से पढ़ा हुआ है, और बाकी तो करा रहे हैं कहानियां। रात को मेरे करीबी दोस्त हैं इस्लामाबाद में ना, तो उनके पास उनके बचपन की क्लास फेलो बैठे हुए थे। वो बताने लगे कि जी वो आपका क्लिप चढ़ा है ना, वो कि नमाज का फर्ज नमाज पढ़ना नहीं काफी है। तो वो कहते हैं मैंने एक सीनियर ऑफिसर को सरकारी उसको शेयर करवाया। तो उन्होंने कहा यार ये क्या कह रहा है, सिर्फ फर्ज पढ़ लो। ये कह रहा है 24 घंटे में 17, हम तो इशा की 17 पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा सर उसके नीचे हदीसों के नंबर दिए हुए, आप बुखारी में खुद देख लें। थोड़ी देर बाद कहते हैं उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी कि यार मैंने तो खुद आंखों से पढ़ा है, वाकई वो जो कह रहा है वो इसलिए लिखा हुआ है कि फर्ज नमाज पढ़ना काफी है। तो ये हमारे उलमा में क्या कराते हैं? आप मुझे बताएं, दुनिया का कोई मुफ्ती, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग, कोई पीर, जब उसने अपनी आंखों से चीज देख ली है, अब उसके ऊपर असर कर सकता है? तो फिर ये सही कह रहे हैं ना कि अली को सुनना नहीं है। कर रहे सही है वो, क्योंकि जिसने एक बार सुन लिया वो जरूर किताब की तरफ जाएगा, फिर इनके हाथों से क्या। तो इसका आखिरी हल यही है, और माजरत के साथ ये एटीट्यूड काफरों का होता है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वलगौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर कहते हैं कुरान पढ़ा जा रहा हो ना, मत सुना करो, शोर मचा दिया करो। यही सिलसिला है कि तुम गालिब आ सकते हो। तो शोर मचाया मैंने सब ने। कोई फिरका है जिसने अपना लुचना तलाओ ये कह के कि जी वो फारग हो गया, तो कहते हैं कि सारे उलमा का इत्तेफाक हो गया। जी, कोई फिरका ऐसा है कि जिसने अपना लुच ना तला हो? तो ये सारे फिरके तो लुच्चे और लफंगे हैं और ये गालियां देने पे अब आ गए हैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब। और जनाब ये कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ हैं, और असल कहानी तो ये है कि जो मैंने किताबें आगे रखी हुई हैं ये इनको आप फॉलो करो। और किताब कौन सी है? वो है कुरान, वो है हदीस। और जो हदीस मैं आपको सुनाता हूँ और दिखाता हूँ, इसके ऊपर तुमने अमल करना है। जो उलमा जो तुमको बात बताते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करना। वो तो लुच तल रहे हैं, वो तो लुच्चे और लफंगे हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो बात तुमने माननी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी बात कर दी
کہ جناب میرا ایک دوست ہے, اس کو جب میں نے میرا کلپ سنایا گیا تو وہ مان نہیں رہا تھا, تو وہ حدیث کا ریفرنس تھا, تو حدیث کا ریفرنس جب اس نے دیکھا تو جناب وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا واہ یار, واقعی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے, ایسے ہی ہے, یہ جو انجینئر مرزا ہمیں بتا رہا ہے یہ تو بالکل صحیح بتا رہا ہے, حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. تو آئیے ایک حدیث میں بھی آپ کو سناتا ہوں. جناب حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل کی, اور رقم الحدیث ہے 20,287. ایک شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن میں 2 نمازیں پڑھا کروں گا. ان رجل منہم انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علی انہو لا یصلی الا صلاتین, میں اسلام اس شرط پر قبول کروں گا کہ صرف میں 2 نمازیں پڑھوں گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, فقابل ذالک منہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور کہا کہ تیرے لیے 2 ہی ہیں, تو 2 پڑھا کر. حدیث کے اندر ہے جی, آج جتنے بھی نان مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو 2 نمازوں کا کہا کریں کہ وہ 2 نمازیں پڑھا کریں, 5 نمازیں نہیں. یہ انجینئر مرزا صاحب کے جو وہ فالوور تھے جنہوں نے وہ کہا جی حدیث کے اندر لکھا ہے, جی واہ جی واہ, حدیث کے اندر لکھا ہے, اور انہوں نے پڑھ کے یقین کر لیا. رقم الحدیث بھی لکھا تھا. جناب میں نے بھی رقم الحدیث پیش کی ہے, حدیث دکھائی ہے آپ کو, حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ علمی اور کتابی بات ہے. کتاب میں لکھا ہے, حدیث ہے 2 نمازیں پڑھنی ہیں اس شخص نے جو پہلے غیر مسلم تھا, اب وہ اسلام قبول کر رہا ہے, اس نے آئندہ سے 2 پڑھنی ہیں. حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر تو یہی اصول اور ضابطہ اور قاعدہ اگر اپلائی کر دیا جائے تو پھر تو یہ جناب اسلام اور دین کا نظام دھرم بھرم ہو کے رہ جائے گا. حدیثوں کے اندر بہت کچھ ہے, قرآن کی آیتوں کے اندر بہت کچھ ہے. ہم تو پہلے آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں, دوسرا رخ نہیں دکھاتے. یہ حدیثوں کے ڈائریکٹ کوئی حدیث پڑھ کے وہاں سے حکم کا استنباط کر لینا, یہ تو جہالت ہے, یہ تو بے وقوفی ہے. ڈائریکٹ حدیث کو پڑھ کے یا ڈائریکٹ قرآن کو پڑھ کے کوئی جناب اپنے معاملات زندگی جو ہے نا وہ طے کرنے شروع کر دے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ خود بھی انجینئر یہ تسلیم کرتا ہے کہ جناب جو ہماری دین کی بنیاد ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, اور اجماع ہے, اور قیاس ہے. ان 4 چیزوں کو اپلائی کر کے کسی مسئلے کا استنباط کیا جائے گا, اور یہ کام مجتہدین کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کام کیا, ان 4 چیزوں کو بروئے کار لا کے مسائل کا استنباط کیا. امام شافعی تھے, امام مالک تھے, امام حنبل تھے, اور ان کی بڑی بڑی فقہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر رائج ہے. تو وہ جو مسائل کے استنباط کرتے تھے وہ ان 4 چیزوں سے کرتے تھے. وہ فقط حدیث پڑھ لی جناب, لو جی ایک مسئلہ, ایسے نہیں ہوتا بھیا, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ حدیث سے کسی مسئلے کا استنباط کرنا یہ جہالت ہے, یہ سراسر جہالت ہے. اور یہی کام جو ہے نا ایتھیسٹ ملحدین یہی کام کرتے ہیں, اور یہی تعلیمات ایتھیسٹ کی تھی ملحدین دہریوں کی, جو کہ انجینئر صاحب لے کے آگے چل رہے ہیں. لوگوں کو ایک چیز پکڑا رہے ہیں کہ یہ قرآن پکڑو, صرف قرآن کو پکڑو, صرف حدیث کو پکڑ لو, اور وہاں سے مسئلے کا استنباط کر لو. اب کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے جناب صرف حدیث لوگوں کو تھما دی, اب ملحدین نے پکڑ کے کہا کہ یہ دیکھو جو تمہاری حدیث کی کتاب تھی اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے. اب انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات وارد کرنے شروع کر دیے, کیونکہ ایک مبلغ جس کو بنا کے پیش کیا گیا اسلام کا مبلغ ہے جی, انجینئر مرزا محمد علی جیلمی, جناب یہ مبلغ ہے, یہ بڑی اچھی بات کرتا ہے. یہ دیکھو اس نے کہا بخاری بخاری بخاری, مسلم مسلم مسلم, ہاں جی یہ قرآن قرآن قرآن. اب یہ والی ایک چیز جب لوگوں کے ہاتھ میں گئی, ایتھیسٹ نے اعتراضات قائم کرنے شروع کر دیے. یہ دیکھو حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اچھا جی آئیے جی,
اب ہم بڑھتے ہیں بخاری کی جانب اور ایتھیسٹ کا جو اعتراض ہے اور ملحد حارث نے جو اعتراض کیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. کلپ میرا یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, میں معذرت کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے بھی کلپ شامل کرنے اور پھر اپنا تبصرہ بھی کرنا ہے, اپنی وضاحت بھی کرنی ہے اور کچھ حوالہ جات بھی دینے ہیں, تو اس اعتبار سے ہمارا یہ کلپ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, اس کی میں معذرت کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں ہیں تم میں چھوڑے جاتے ہیں, قرآن ایک میرا طریقہ, سنت. تو سنت کیا ہے؟ حدیث. اور سیرت آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو بیسک ہے. جی نہیں ہارون رشید صاحب, صرف ڈرامے بازی کے لیے, برین واشنگ کے لیے 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح تو آپ بچوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے انہیں اچھی اچھی حدیثیں چن کے پڑھا دیں گے, لیکن جو بے وقوفانہ اور احمقانہ حدیثیں ہیں ان کو کون پڑھائے گا؟ آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا, آپ تو چن چن کے اچھی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں. تو آپ کا کام میں کرتا ہوں, جو حدیثیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا. تو دوستوں, میں نے سوچا کہ صحیح بخاری سے شروع کرتے ہیں, پہلی کتاب سے شروع کرتے ہیں جس کا نام ہی بک آف ریویلیشن یعنی وحی کی کتاب ہے. اور اسی طرح یہ بخاری کا سلسلہ, حدیثوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بخاری کی کچھ 97 چیپٹرز ہیں, ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے, اور آج پہلی کتاب سے یا پہلے چیپٹر سے, بک آف ریویلیشن سے شروع کریں گے. جی دوستو, آپ نے دیکھ لیا کچھ ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں دیکھ کے آپ کو شرمندگی ہوگی. یہ ملحد حارث کہہ رہا ہے, ایک ایتھیسٹ کہہ رہا ہے, ایک ملحد, ایک دہریہ یہ بات کہہ رہا ہے. بخاری کی کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کو دیکھ کے تمہیں شرمندگی ہوگی. اچھا جی, آگے وہ کیا کہتا ہے, آگے بھی ذرا سن لیں پھر ہم جواب دیتے ہیں. یہ پہلا چیپٹر ہے, یہ اتنا بڑا چیپٹر نہیں ہے. تو دوستو پہلے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے وہی آتی کیسے ہے. تو ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے حضرت محمد سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کو حدیث آتی کیسے ہے, آپ پہ حدیث کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو حضرت محمد نے فرمایا کہ کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے جیسے میرے سامنے گھنٹی کی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے, ڈنگ ڈنگ ہوتی ہے ان کے دماغ میں, اور پھر وہی کی ایسی کیفیت پہ مجھ پر شاک گزرتا ہے, یعنی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے. پھر جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو ان کے دل و دماغ پہ جو وہی ہے وہ نقش ہو جاتی ہے, یعنی محفوظ ہے, سیو ہو جاتی ہے. اور پھر کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان, حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں میرے سامنے آ جاتے ہیں, اور بس پھر وہ مجھے کہہ دیتے ہیں اور مجھے یاد رہ جاتا ہے. یہاں پہ یاداشت والا جو کامنٹ ہے اس کو یاد رکھیے گا آپ بھی, اور اس کے آگے بڑا دلچسپ موقع بھی آئے گا اس کے حوالے سے. تو اس طرح وہی آتی ہے, کبھی گھنٹیاں بجتی ہیں دماغ میں اور کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. جی, یہ ملحد حارث نے پہلی حدیث, بلکہ پہلی تو نہیں ہے, یہ دوسری حدیث ہے. پہلی حدیث کو یہ کھا پی گیا ہے, اس کو تو یہ چھوڑ ہی گیا ہے, کیونکہ اس حدیث کے اندر تو ایتھیزم کا جو ہے نا وہ رد تھا, تو اس کو اس نے اگنور کیا. بہرحال کوئی بات نہیں. اچھا جناب, اس حدیث میں اعتراض کیا ہے تمہیں؟ ملحد حارث, تم تو کہتے ہو کہ میں سائنس کو خدا مانتا ہوں اور سائنس ہے میرے لیے سب کچھ. کچھ اس حدیث کے اندر جو تمہیں اعتراض تھا وہ سائنٹیفک طریقے سے تم کم از کم پیش تو کرتے نا. کہ اعتراض کیا ہے تمہیں؟ گھنٹی بجتی ہے, اس کا کوئی رد کرتے تم سائنس سے کہ بھائی سائنس یہ کہتی ہے لہذا یہ گھنٹی کی آواز آنی جو ہے نا یہ رد ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بات بھی کوئی سمجھ آتی ہے. تم کہنا کیا چاہتے ہو, اعتراض کیا کرنا چاہتے ہو؟ بھائی آتی ہے گھنٹی کی آواز, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. اگر کوئی اعتراض کرنا ہے, کوئی سائنٹیفک طریقے سے کوئی اعتراض تو کرو کم از کم. تم ملحد ہو, تم ایک دہریے ہو, تم سائنس کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہو. جب یہ سارے معاملے ہیں تو سائنس کی روح سے تم پھر اس کا رد بھی تو کرو نا. بخاری کا تم رد کرنے چلے ہو اور اپنی جناب وہ بک 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 بک, ہاں جی, وہ بک بک سے کچھ نہیں بنے گا. سائنٹیفک طریقے سے اس کا رد کرو, ہاں پھر تمہیں جواب بھی دیں گے ہم. بخاری کے اندر جو کچھ ہے تم تو مانتے نہیں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو بعد میں آتی ہے, سب سے پہلی باری تو آتی ہے اللہ کی, جو اس کائنات کا کریٹر ہے, اس دنیا کا بنانے والا ہے, جو خالق ہے, جو ثانی حقیقی ہے, اس کی باری پہلے آتی ہے. انبیاء کی باری بعد میں آتی ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم نے اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو ثانے کے اوپر آؤ, ثانے باری تعالیٰ کے اوپر آؤ.
سب سے پہلے تو وجود باری تعالیٰ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آیا اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں، کس نے اس کائنات کو بنایا. اس کے بعد باری آئے گی کہ آیا اس نے کوئی اپنے مرسلین بھیجے بھی ہیں کہ نہیں، دنیا کی عوام الناس کی ہدایت کے لیے مرسلین کا نزول ہوا کہ نہیں ہوا، پھر اس کا کلام آیا کہ نہیں آیا انسانی تربیت کے لیے. یہ سارے چیپٹر تو بعد کی بات ہے، پہلے تو خالق کے اوپر گفتگو ہوگی. تم جب مانتے ہی نہیں کسی چیز کو، جب تمہیں میں لاکھ دلائل دے دوں تم نے ماننے نہیں ہیں. تم مانتے ہو سائنس کو، جب سائنس کو ہی مانتے ہو تو رد بھی تمہارا سائنس کی وجہ سے ہی ہونا چاہیے تھا. کوئی سائنس کی تم نے کوئی دلیل دی. یہ پورے 14 منٹ کی تمہاری ویڈیو ہے، میں نے پوری سنی کہ کوئی ایک سائنٹیفک اعتراض ہو تو میں اس کا کوئی رد کروں. سائنٹیفک انداز میں ہم بات کریں گے. تم کوئی فلسفے کی روح سے کوئی رد کرو کہ فلسفے کا قاعدہ اور قانون یہ ہے، جبکہ یہ دیکھو جی حدیث کے اندر یہ ہے، ہم اس کا رد کریں گے. منطق کی روح سے تم پیش کرتے کہ منطقی انداز میں کہ یہ جناب یہ حدیث غلط ہے، یہ واقعہ غلط ہے، یہ جو کچھ ہوا وحی کا نزول غلط ہے، تو پھر ہم منطقی انداز میں اس کا رد کرتے. کچھ بھی نہیں سوائے بک 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 کے. اب بک بک کا ہم کیا جواب دیں؟ آگے سنیں جی یہ ملحد حارث کیا کہتا ہے. چلے دوستو دیکھتے ہیں وہ پہلی وحی کیسے آئی تھی. تو اس کا بخاری میں بڑا ڈیٹیل سے یہ لکھا ہوا ہے، شاید آپ کو اتنا صاف سے نظر نہ آ رہا ہو، لیکن تیسری حدیث ہے بخاری کی. اس میں حضرت محمد کو بڑا شوق تھا، غار ہرا میں جاتے تھے، ایک طریقے کی میڈیٹیشن کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت محمد غار ہرا میں ایسے عبادت کر رہے تھے تو ایک دم سے ایک فرشتہ ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد پڑھو. حضرت محمد نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اس نے فرشتے نے پھر کہا پڑھو. حضرت محمد نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری دفعہ پھر بڑی زور سے جوڑ کے کہا، جس پہ حضرت محمد نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور پکڑا، یعنی انہوں نے تکلیف ہوئی اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. حضرت محمد. چلو جی اب اس کے اندر کیا اعتراض ہے؟ وہ صرف حدیث کا ترجمہ کر کے بتا دیا، اس کے اندر اعتراض بھی تو بتاؤ نا. کوئی اعتراض ہو اس کا بندہ جواب بھی تو دیتا ہے. اعتراض کوئی بھی نہیں بیچ میں. تو لو جی وحی کے نزول کا ایک طریقہ ہے، تم ٹھیک ہے وہ حدیث ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، اور تمہیں اعتراض کیا ہے وہ اعتراض بھی تو بتاؤ نا کم از کم. میں نے بڑے غور سے 2-3 دفعہ یہ ویڈیو دیکھی کہ یار کوئی اعتراض تو ملے، کم از کم اس کا کوئی جواب تو تیار کیا جائے. تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا. آگے سنیں جی آگے کیا کہتے ہیں. بڑا گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو واپس آتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ بڑی انہیں ڈھارس بندھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ لفظ جو ہے اللہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ابھی تو حضرت محمد کو وحی میں خدا نے اپنا نام اللہ بتایا ہی نہیں ہے. لو جی ہاں یہ اعتراض، چلو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا اعتراض ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ہے نا آپ کو غمزدہ نہیں کرے گا، تو ابھی تو وحی کا نزول ہوا نہیں ہے، تو یہ لفظ اللہ کا وجود کیسے؟ یہ اعتراض کوئی تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، اس کا جواب ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اصل میں تم ایک نمبر کے جاہل ہو، ایک نمبر کے جاہل. یہ میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ملحد حارث اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. تم ایک نفسیاتی مریض ہو. یہ ملحدین جتنے بھی ہوتے ہیں نفسیاتی بیچارے ہوتے ہیں، یہ مایوس لوگ، تھکے ہوئے تھکے ذہن، اور جن کو دنیا کوئی جناب گھاس چارہ نہیں ڈالتی، وہ بیچارے اٹھ کے پھر ویڈیو اس طریقے کی بک 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 بنانی شروع کر دیتے ہیں. تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں. وہ جس طریقے سے انجینئر مرزا محمد علی جیل میں بس خالی کھولی خالی ڈبہ، تو خالی ڈبے تم بھی ہو اسی طریقے سے. اچھا چلو یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں میرے بچے مجنوں یہ عرب کا استعمال تھا. تم حدیث کے الفاظ تو کھائے گئے ہو، حدیث کے الفاظ تو کھائے گئے ہو. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے یہ فرمایا تھا فقالت لہو خدیجہ کلا واللہ. یہ کلا واللہ کا لفظ جو ہے نا تم کھا گئے ہو. آگے تم نے یہ لفظ لیا ہے یحزنک اللہ ابدا، کہ یہ جو اللہ کا لفظ ہے جی یہ بیچ میں آ گیا. یہ کیسے آ گیا؟ یہ کلا واللہ کا لفظ جو ہے یہ تم کھا پی گئے ہو.
یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جو تم نے دجل اور فریب دیا ہے لوگوں کو، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ عربوں کا یہ استعمال تھا، عربوں کا یہ استعمال تھا کہ وہ بات کے اندر وہ یہ کہتے تھے کلا واللہ، کلا واللہ، واللہ۔ آج بھی آپ عربوں کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، شارجہ میں چلے جائیں، متحدہ عرب امارات میں چلے جائیں، سعودی عربیہ چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، یمن چلے جائیں، جہاں بھی عربی بولی جاتی ہے آپ چلے جائیں، وہاں پہ وہ بات کے اندر کہتے ہیں واللہ، واللہ۔ یہ عرب کا استعمال ہے، عربی کا استعمال، اور عربی یہ ایک لغت ہے، یہ کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عربوں کے اندر عیسائی بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سارے مذاہب کے لوگ ہیں عربوں کے اندر۔ تو عربی ایک زبان ہے، یہ کسی ایک مذہب کی خاص زبان نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی یہ خاص زبان ہو گئی ہے، یہ تو قدیم سے چلتی آ رہی ہے۔ اب یہ جو ہے واللہ کا لفظ ہے، یہ قدیم سے چلتا آ رہا تھا۔ آئیے جی ہم آپ کے سامنے لسان العرب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اور لسان العرب یہ مطبوعہ ہے دار الصادر اور بیروت، اور اس کی جلد نمبر خامسہ شہر ہے، یعنی 15 نمبر جلد ہے، اور صفحہ نمبر 231 ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقال ابو زید کہتے ہیں کہ سمیت العرب، میں نے عربوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تقول کلا کا واللہ و بلا کا واللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے نا یہ لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں، کلا کا واللہ و بلا کا واللہ، یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لسان العرب والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فی معنی کلا واللہ و بلا واللہ، وہ ان دو لفظوں سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جناب وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کلا کا واللہ، مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ کلا واللہ۔ اب یہ تو عربوں کا استعمال تھا، اب تم نے جناب وہ ایک اعتراض قائم کر دیا، جی یہ دیکھو جی ابھی تو قرآن کا نزول بھی نہیں ہوا، اللہ کے لفظ کا وجود نہیں ہے، تو جناب انہوں نے حضرت ختیجہ نے اللہ کا لفظ بول دیا۔ عجیب سا اعتراض، عجیب سا اعتراض۔ اس لیے میں کہتا ہوں تم یہ اپنے دماغ کا صرف علاج کرواؤ بس، کسی وہ ماہر نفسیات کے پاس جاؤ، اپنی نفسیات کا اپنے دماغ شریف کا علاج کرواؤ، بس تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔